अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सूरत अनफाल के रुकू नंबर 1 का आयात 5 से 10 तक जो है वो हम उसका हर्फ बा हर्फ तर्जुमा और बा मुहावरा तर्जुमा जो है वो देखेंगे। तो ये आपका सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 जो है वो बुक का है इस्लामियात की। तो स्टार्ट करते हैं। कमा आयत नंबर ये 5 है। कमा जैसा, अखरजा का तुम्हें निकाला, रब्बु का तुम्हारा रब, मिन से, बैती का तुम्हारे घर, बिलहक सच के साथ, व इन और अगर, फरीकन ग्रोह, मिन से अलमोमिनीन मोमिन की जमा है, लकारिहुन नापसंद कर रहा था। और तुम्हें अपने घरों से ऐसे निकलना चाहिए था जिस तरह कि तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घरों से निकाला, जबकि मोमिनीन की जमात एक इस बात से नाखुश थी, वो इस बात को पसंद नहीं कर रही थी कि वो बाहर जाके लड़े। क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मशवरा करते थे कि जी अब ये अबू जहल जो है वो आ रहा है लड़ाई के लिए, तो अब क्या किया जाए कि बाहर जाके लड़ा जाए या मदीना के अंदर लड़ा जाए। तो जमात एक मुसलमानों की जमात ने कहा कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ते हैं, दूसरे ने कहा बाहर जाके लड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मोमिनों को बाहर निकलना चाहिए था कि अल्लाह तुम्हें तदबीर के साथ निकाल रहा है, ये अल्लाह की प्लानिंग थी कि तुम बाहर जाके लड़ो, मदीना के अंदर लड़ाई ना की जाए। ठीक है। और जो है वो एक ग्रोह मुसलमानों का इस बात को नापसंद कर रहा था, वो इस बात को नहीं चाह रहा था कि वो जो है वो बाहर जाए। और वो क्यों ना जाए बाहर, वो क्यों बाहर ना जाने को पसंद कर रहे थे और नापसंद कर रहे थे कि वो बाहर ना जाए और अंदर ही रह के लड़ाई करें, मदीना में ही लड़े अबू जहल से। तो उसकी वजह अगली आयत में बता दी कि युजादिलूना का, वो झगड़ रहे थे का। अच्छा, का मतलब मैंने लिखा यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ने लगे फिलहक की सच के बारे में। बादा बाद जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तबय्यना जो बयान हुआ, का अन्नमा जैसे कि, युसाकुना वो धकेले जा रहे हो। धकेलना किसको कहते हैं? पुश करना किसी को। ठीक है। इला की तरफ, अलमौत मौत, वहुम और वो, यंजुरून वो देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? जो जमात बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो ये कह रही थी नबी पाक से, वो झगड़ने से मुराद यहाँ बहस करना है कि वो नबी पाक से इस बात पे बहस कर रहे थे कि या रसूलल्लाह, हम तादाद में कम हैं, हमारे पास लड़ने के लिए असला नहीं है, और कुफार जो आ रहे हैं वो जदीद असला, उस वक्त का जो जदीद असला है अबू जहल वो लेकर आ रहा है, वो तादाद में भी हमसे ज़्यादा है, 1000 का लश्कर है, हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? तो मदीने में रहते हैं, हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो ये तो मौत की तरफ जाने वाली बात है। तो अल्लाह ताला उनको जो मुसलमानों की बात को यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जैसे कि वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं और वो मौत को देख रहे हैं जैसे कि उनको मौत आने वाली है और वो मरने वाले हैं। ठीक है। कि उनके ज़हन में ये था कि इस तरह हम अगर करेंगे तो ये मौत की तरफ जाने वाली बात है। ये नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लड़ने के लिए सब तैयार थे। मुसलमान जितने भी 313 सहाबा थे वो सब लड़ने के लिए तैयार थे। सिर्फ बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि हम कम हैं, वहाँ जाके हम लड़ेंगे कैसे, ये मसाइल थे। तो ये बात जो है इस आयत में ये की गई। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा सा बोर्ड जो है वो हमारा बनाते हुए टेढ़ा हो गया, तो बोर्ड को फोकस नहीं करना, आपने जो है वो जो लिखा हुआ है उसको फोकस करना है। साथ साथ मैं बता रहा हूँ जो है वो लेक्चर में फोकस रहना चाहिए, बोर्ड पे नहीं होना चाहिए। याइदुकुम, अच्छा नीचे से रह गया, कहाँ तक हुआ था? वइज़ा, और जब, वइज़ और जब, याइदुकुम वो वादा करता है, अल्लाह एहदा एक, अत्ताइफतैन दो ग्रोह, अन्नहा वो, लकुम तुम्हारे होंगे, वतवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना गैर ज़ात शौका बगैर शान शौकत यानी बगैर हथियार वाला, तकूनु वो हो, लकुम तुम्हारा, व युरीदुल्लाह और वो अल्लाह इरादा करता है, अयुहिकल हक्का हक को हक कर दे यानी कि सच को सच कर दे, बिकलिमात ही अपने कलमे से, अपनी बात से। कलमे का मतलब यहाँ बात भी आप कर सकते हैं। वयक्ता और वो काट दे, दाबिर जड़, अलकाफरीन काफिरों की। तो यहाँ तक क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से ये वादा किया कि दो ग्रोह जो है, और दो ग्रोह मैंने आपको बताए थे, अबू सुफियान और अबू जहल का ग्रोह है। ये काफिरों के दो ग्रोह मुराद थे इससे, अबू जहल और अबू सुफियान का ग्रोह।
تو ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ مسلمان اس کو فتح پا لیں گے، اس پر غالب ہو جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو مسلمان کون سا لشکر چاہ رہے تھے؟ مسلمان چاہ رہے تھے ابو سفیان کا لشکر، مسلمان ابو سفیان کے لشکر کو چاہ رہے تھے کہ ان کو ابو سفیان کا لشکر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کون سا لشکر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہ رہا تھا؟ ابو جہل کا۔ اچھا، مسلمان جو ہے وہ ابو سفیان کا لشکر کی چاہ رہے تھے؟ اس کی آسان سی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی لڑائی نہ ہو، پیسہ شیسہ مل جائے اور معاملہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے۔ انسان کی نیچر ہے نا کہ آسان چیز کی طرف جاتا ہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ ابو سفیان کے لشکر میں مال و دولت بھی ہے، پیسہ بھی کھلا ہے، لڑنا بھی نہیں پڑے گا، عیاشی بڑی ہو جائے گی، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابو جہل جو مشکل لشکر ہے نا اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور مسلمان جو ہے وہ مشکل لشکر سے بھاگنے کی کر رہے تھے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ وہ بھاگ رہے تھے یا لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، خواہش تھی ان کی ایک یہ کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ جو ہے ابو جہل کا لشکر جو ہے وہ ہمیں مل جائے، سوری ابو سفیان کا، تاکہ ہمیں مال و دولت مل جائے اور آسانی سے ہم فتح پا لیں۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیں فتح ہونی ہی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ لشکر ملے جس میں آسانی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ آسانی کی طرف جاتا ہے۔ تو صحابہ جو تھے وہ بھی آسانی کی طرف جانا چاہ رہے تھے مسلمان، اور وہ ابو سفیان کا لشکر چاہ رہے تھے، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، جڑ کاٹ دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ مراد جڑ کوئی بھی ملک ہوتا ہے، اس کی فوج جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی بنیاد ہوتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے والی ہوتی ہے۔ آج پاکستان ہے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی دشمن سے بچانے والی ہے، کہ جو بھی ایشوز آتے ہیں آپ کو وہ بچانے والی آپ کی فوج ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ کافروں کی جڑ کٹ جائے، مطلب ان کی آرمی ڈیفیٹ ہو جائے تو ان کا مورال زیادہ ڈاؤن ہوگا، اس سے کیونکہ ان سے صرف ان کا مال چھینا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کہ کافروں کی جڑ کاٹتے ہیں، یعنی کہ ابو جہل والے لشکر کو شکست دیتے ہیں، ابو جہل والا لشکر تمہارے جو ہے وہ مسخر کر دیتے ہیں، تم اس پہ فاتح ہو جاؤ، تم اس پہ فتح پا لو، تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ جائے اور کافر جو ہے وہ کمزور ہو جائیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا ابو جہل کا لشکر ملنے سے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، ایک تو مال مل گیا، دوسرا ان کی فوج کو بھی ہم نے جو مسلمان اس وقت تھے انہوں نے ان کو کاٹ دیا۔ تو دو فائدے ہوئے، ایک مال کا ملنا اور دوسرا ان کی فوج کے کمزور ہونا۔ اگر ابو سفیان کا لشکر ملتا تو پھر کیا ہوتا؟ صرف اور صرف پیسہ ملنا تھا، دولت۔ ابو جہل کا لشکر تو وہیں کھڑا رہتا نا، تو 70 کافر جو مارے گئے ان کے بڑے بڑے سردار اس میں شامل تھے۔ تو یہ فائدہ ہوا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا۔ مسلمان ابو سفیان کا لشکر چاہ رہے تھے، کیوں؟ اس میں مال و دولت تھی۔ اللہ جو ہے وہ ابو جہل کا لشکر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہ رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کی جڑ، ان کی بنیاد، بیس کو کمزور کر دیا جائے، جس کا ان کو بعد میں بڑا نقصان بھی ہوا۔ ٹھیک ہے کہ اب وہ جنگ ہارے، 70 بندے مارے گئے، ابو جہل جیسا ان کا بڑا سردار مارا گیا، تو فائدہ تو مسلمانوں کو زیادہ ہو گیا نا۔ تو یہ بات یہاں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ لیُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کو سچ کر دے، حق سچ کو کہتے ہیں، سچ کو سچ کر دے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹا کر دے، جھوٹے کو جھوٹا کر دے، وَلَوْ كَرِهَ، واو اور کاریہ، اگر لو، اگر کاریہ ناپسند ہو، واو کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، کاریہ ناپسند ہو، اور اگر ناپسند ہو، المجرمون، مجرم کی جمع یعنی کہ کافر۔ کسی کو جھوٹا کہیں تو اس کو خوشی ہوگی کہ اگر یار مجھے اس نے جھوٹا کہا ہے، کوئی تو خوش نہیں ہوتا نا جھوٹا کہنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچ ہے میں تو سچ کو سچ کہوں گا، اور جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہوں گا، چاہے وہ کافر جو ہے اس سے ناخوش ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اللہ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹوں کو جھوٹا ہی کہے گا اور سچوں کو سچا ہی کہے گا، اگرچہ اس سے مجرم۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مجرم کہا ہے، مطلب ان کا جرم ہے کہ وہ آخر میں ان کو سزا، مجرم کو سزا ملتی ہے نا، تو کافروں کو بھی جو ہے وہ آخر میں سزا ملے گی، اور وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ان کو جو ہے وہ عذاب ملے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جب تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو، ربکم، تمہارا رب، فاستجابا، تو تمہیں جواب دیا، لکم، تمہیں،
انی بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ من سے الملائکہ فرشتے مردفین لگاتار آنے والے. یہاں آیت یہ کمپلیٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ غزوہ بدر میں تمہاری مدد کی جائے گی, تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. تو کیسے مدد کی گئی؟ 1000 فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. 1000 فرشتے آئے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے. اور کیسے آئے؟ لگاتار آ رہے تھے, صف بصف. نماز میں ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ صف بنی ہوتی ہے, ایک صف ہوتی ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر آگے اس طرح. تو اس طرح مسلسل جو ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں آ رہے تھے. اور وہ صف بصف مسلسل کنٹینیوسلی جو ہے وہ آ رہے تھے, اور وہ مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ اس جنگ میں کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ کافروں کا ایک لشکر تمہارے حوالے ہوگا اور مدد بھی آئے گی. اور وہ مدد کیسے آئی کہ 1000 کے قریب جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 1000 کے قریب نہیں بلکہ 1000 فرشتے ہی اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے. اور کیسے؟ لگاتار آ رہے تھے, کنٹینیوسلی وہ آتے جا رہے ہیں, اور وہ مدد جو ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا. چلیں لاسٹ آیت ہے, آیت نمبر 10 پہلے رکوع کی. وما جعلہ اللہ, وما اور نہیں, جعل بنایا ہو اس کو اللہ نے, اور اس کو اللہ نے نہیں بنایا الا مگر بشرا کہتے ہیں خوشخبری دینے والا, ٹھیک ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ سکون دیا اس سے تمہیں, قلوبکم تمہارے دل, ومن نصر وما اور ما نہیں, النصر مدد, اور نہیں ہے مدد الا مگر من سے, عند اللہ اللہ کے ہاں, بے شک ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے دلوں کے سکون کے لیے تھا, اور اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا کر بھیجا. تو کوئی آپ کو اللہ کی طرف سے یا کوئی آپ کو جو ہے وہ انعام ملے تو آپ خوش ہوتے ہیں نا کہ ہاں مجھے یہ انعام ملنے والا ہے. تو مسلمانوں کو انعام کیا تھا کہ یہ کافروں کا ایک گروہ, ابو جہل کا گروہ, یہ آپ کے حوالے کیا گیا. اور یہ جو خوشخبری اور یہ فرشتوں کا بھیجے جانا, یہ خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. مسلمانوں کے اس سے دلوں کو سکون مل رہا تھا. اور اللہ نے کہا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. یہ یاد رکھیے گا, ہم جب جنگ کرتے ہیں, مسلمان جو جہاد کرتے ہیں, تو ہم اسلحے سے جنگ نہیں جیتتے, ہم افراد سے, مین پاور سے جنگ نہیں جیتتے. کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی. ہم جنگ کیسے جیتتے ہیں؟ النصر, اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم وہ جنگ جیتتے ہیں, ورنہ ہم یہ جنگ, کوئی بھی جنگ ہو مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ, وہ جنگ ہم اس طرح نہیں جیتتے. بے شک اللہ عزیز غالب ہے, طاقتور ہے, حکیم حکمت والا, اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا پلاننگز ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں آج ہمارا رکوع نمبر 1 اس کے 10 آیات جو ہے وہ مکمل ہوگی. سورہ انفال کی ہم نے 10 آیات آج مکمل کر لی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں اس کے سوال جواب جو ہے وہ کرواؤں گا, جو کہ پیج نمبر 8 پر جو ہے, صفحہ نمبر 8 پر اس کے سوال جواب موجود ہیں. 2 سوال ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی, جس کے اندر یہ جو ہے وہ سوالات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.